रब्बिल अल्लाह करीम ने हमें फिर मोहलत दी और हमें मौका दिया कि हम सीरत रसूल साहिब कुरान की सीरत और हयात तैयबा से फैज़ हासिल करें। तो आज हम बड़े एक अहम मोड़ पे पहुंचे थे कि हिजरत, अपना घर बार छोड़ना, और कनाडा में रहने वाले तो इस लफ्ज़ से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, उससे जुड़ी मुश्किलात से भी वाकिफ़ हैं। ये जो हमने मुश्किलात माइग्रेशन और इमिग्रेशन की देखी है ना, इससे ये कई दर्जे यानी बड़ा टेस्ट था कि पीछे दुश्मन, आगे एक ऐसा गैर देश कि जिसको ना पहले देखा, ना सोचा, ना सुना, और अल्लाह तवक्कल, बगैर किसी लंबे चौड़े ज़्यादा राह के, और जो साथ रास्ता दिखाने वाला रहबर है, गाइड है, वो भी ईमान नहीं लाया हुआ, उस पे इत्तबार किया है। यानी अंदेशों वसवसों के साथ सिर्फ कुर्बे अल्लाह की रस्सी पकड़ के, तो ये दो हस्तियां जो हैं, इन्होंने मक्का से अल्लाह के हुक्म से हिजरत की है। तो आज हम उन वाकयात का तायराना सा सरसरी जैसा एक आउटलाइन देखेंगे। डिटेल में तो इसके लिए कई लेक्चर दरकार हैं इस सफ़र के लिए, और ये सफ़र ऐसा सफ़र है कि तकरीबन हर नबी पे ये वक्त आया है कि उन्होंने अपने आबाई देश को छोड़ा है, और ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है अपने वतन को, अपने प्यारों को छोड़ना, और देश भी ऐसा हो कि जिसमें काबा हो, वो देश छोड़ना। क्योंकि रवायात में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा छोड़ा था तो मक्का की पहाड़ियों पे खड़े होकर मुड़ के पीछे देखा और आपने फरमाया, क्या मक्का तेरे बेटे मुझे जीने नहीं देते, यहाँ रहने नहीं देते, वरना मैं तुझे कभी छोड़ के ना जाता। वो एक बड़ा करब का टाइम था, खौफ भी, दुश्मन पीछे लगे हुए हैं, रात की तारीकी भी। तो बहर उस सारे सिलसिले को हम देखते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मुजरमाना एक तय पाया कफ़ार के दरमियान के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कत्ल की मुजरमाना वारदात उन्होंने अपने अंदर तय कर ली। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपको कुरैश की साजिश से आपको आगाह किया, रवानगी की इजाज़त दी, अब हिजरत के वक़्त का तयन भी फरमा दिया। और वो ये था कि ये जो आने वाली रात है, और मौरखीन ने उसको शब जुमा लिखा है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो क़याम है सोर में वो जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रातें हैं। तो जिस रात आपको निकलने का हुक्म दिया है, मौरखीन का इस पे यूजली इत्तफाक है कि वो शब जुमा थी। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने आपको यहाँ से रवानगी की इजाज़त दे दी और हिजरत का वक्त भी तयन फरमाया, और साथ ये हदायत फरमाई कि आप बिस्तर पर रात नहीं गुजारेंगे, ठीक है ना। अपने बिस्तर पर आप जिस पर रेगुलर सोते हैं उस पर आप नहीं सोएंगे, क्योंकि दुश्मनों ने रात को किसी भी वक्त हमले का सोचा हुआ था। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन को ये वही आई है, दोपहर का वक्त है। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त हमारे घर में इजाज़त तलब की दाखिल होने की, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया कि तुम्हारे पास जो लोग हैं उन्हें हटा दो, यानी अकेले में मुझे आपसे बात करनी है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, बस आपके ही अहले खाना है, यानी हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा ही हैं। उस वक़्त तक आपका निकाह हो चुका था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो मुझे इजाज़त रवानगी की मिल गई है। तो हज़रत अबू बकर ने अपनी तरफ इशारा करके अर्ज़ की कि साथ, कि मैं भी साथ होऊंगा, ए अल्लाह के रसूल साथ। तो आपने फरमाया हाँ, ठीक है। सीरत इब्ने हशाम में इस वाक़े की पूरी डिटेल लिखी हुई है, और वहाँ से ही मैं फैज़ लेके आपको बता रही हूँ। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए, रात का इंतज़ार करने लगे। इधर दुश्मनों ने ये प्लान किया था कि 11 कबीले हैं, 11 कबीलों के सरदार जो हैं, अबू जहल, उकबा, उमिया, तेमिया, अबी खलफ, और ये सारे जो हैं, ये इकट्ठे होके रात को एक साथ जब आप नमाज के लिए निकलते हैं या उससे पहले, वो आप पे नाउज़ुबिल्लाह अटैक कर देंगे। वो घात लगा कर बैठ के दरवाजे पे कि जो ही आप गहरी नींद सो जाएं, और रवायात में ये भी है कि वो आप पे टूट पड़ेंगे। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अली क्योंकि आपके घर में आपके साथ ही रहते थे, वो भी घर में मौजूद थे। तो ये बाहर जो है बड़े ठट्ठे और मजाक कर रहे थे ना, कि अबू जहल कह रहा था, यानी उस वाक़े में उनका ख्याल था कि उन्होंने तो ये सोचा नहीं था, 1000वें सोच के हिस्से में भी, कि वो नाकाम हो जाएंगे,
کہ ان کا خیال تھا کہ ایک اکیلا ہستی اندر ہے اور ہم اتنے بڑے بڑے سردار مسلح باہر کھڑے ہیں، رات کا ٹائم ہے اور ہمارا اتفاق ہے، کون انہیں ہماری اس چال سے بچا سکتا ہے؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کائنات کا مالک خالق ان کے مکروں کی چالیں انہی پہ پلٹ دے گا۔ تو وہ روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح ابو جہل مذاق اڑا رہا تھا، کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس دن سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ یعنی مذاق کر رہے تھے جنت اور دوزخ کا اور اسلام اور ایمان کا۔ بہرحال آدھی رات کے وقت کے بعد انہوں نے یہ وقت مقرر کیا کہ وہ باہر آ جائیں گے، اور اس وقت تک آپ استراحت فرما چکے ہوں گے، سو چکے ہوں گے۔ وہ رات جاگ کے گزارے تھے، مذاق بھی، گپیں بھی، سرگوشیاں بھی، اور منتظر تھے۔ لیکن اللہ پاک وہ ہے نا واللہ غالب علی امرہ، سورۃ یوسف کی جو آیت ہے، اور وہ زمین و آسمان کا بادشاہ جس کو چاہے زندگی دے اور جس کو چاہے موت کے منہ سے نکال لے، کون ہے جو کسی کی مجال ہے؟ تو بہرحال قرآن نے پھر اس کو اس طرح کہا ہے کہ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کریں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے، اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بڑے بہتر داؤ چلانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب قریش نے اپنے پلان کی پوری یعنی تیاری کی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز جو خضری چادر ہے یہ اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ وہی چادر تھی جو آپ روز اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ ابن ہشام میں اس واقعے کی جو ڈیٹیل لکھی ہے اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ آپ کو سبز خضری چادر جو ہے وہ اڑا کے حضرت علی کو سلایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک مٹھی مٹی کی بھری سنگریزوں کی، اور وہ دشمنوں میں سے ہر ایک کے سر پہ ڈالی۔ اللہ پاک نے ان کی نگاہیں پکڑ لی، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے، اور آپ سورۃ یاسین کی وہ تلاوت کر رہے تھے، آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی، ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ کچھ نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور یہ وہ آیت ہے جو یعنی اگر آپ نے کسی ایسی چیز میں کوئی پردہ ڈالنا ہو اور آپ اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی تاثیر ملتی ہے۔ لوگوں نے اس کو پھر مختلف موقعوں میں پڑھا کہ گاڑی میں زیادہ پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں، 5 کی بجائے 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس والا آگے سے آ رہا ہے تو انہوں نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹکٹ سے بچ گئے، یعنی آیت کی تاثیر موجود ہے۔ یا بعض بہوؤں نے اپنی ساسوں کے سامنے جبکہ سالن میں کوئی مرچیں نمک تیل زیادہ پڑ گیا تھا تو وہ کہتی ہیں ہم نے سوچا اماں جی نے اگر دیگچی کا ڈھکن اٹھا لیا تو وہ تو ہمیں چھوڑیں گی نہیں نا، ہماری تو سختی آ جائے گی، تو وہ کہتی ہیں ہم نے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا تو اماں جی چولہے کے پاس سے گزر گئی اور انہوں نے سالن چیک نہیں کیا۔ تو بہرحال اس میں پردہ داری ہے، آگے بندے کی نیت ہے کہ اسے خیر کے کاموں میں پڑے اور جن کاموں میں بھی پڑے اللہ پاک اس کو اسی کے مطابق تاثیر دیتے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت کی، اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر میں آپ نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی بیگ کی کھڑکی سے نکل کر یہ دونوں ہستیاں جو ہیں رات کو انہوں نے یمن کا رخ کیا، اور چند میل دور سور نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، غار سور، اس میں اب دشمن باہر انتظار کر رہے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا سارا پلان ناکام ہو چکا ہے۔ انہوں نے دروازے، ان کے پڑوسیوں میں سے کسی نے دروازے میں سے دیکھ کے کہا تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اس نے کہا اب تو ناکام ہو گئے، خدا کی قسم وہ تم سب کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے گزر گئے، ہم نے انہیں دیکھا ہے۔ وہ سب جو ہے اپنے سروں کو جھاڑنے لگے تو ان پہ سے مٹی اتر رہی تھی نا۔ پھر وہ دروازے کی طرف بھاگے، اندر دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نظر آئے، کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد سوئے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اوپر سے جب چادر اٹھائی تو ایک روایت میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ وہ دیکھا کہ آپ سوئے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ پھر باہر آ گئے اور یہ صبح تک باہر کھڑے رہے، اور صبح جب دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اٹھے تو ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ 27 صفر کا ہے،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور چھوڑی ہے 3 دن کے بعد تو وہ 1 ربیع الاول تھی. جب آپ قبا میں پہنچے ہیں تو وہ 12 ربیع الاول تھی. یعنی 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش بھی بیان کی جاتی ہے بعض روایات میں، آپ کا وصال بھی، اور آپ کے نزول مدینہ کی ڈیٹ بھی. اس پہ مختلف مورخین نے لکھا ہے، اختلاف ہے ڈیٹس میں، لیکن یہ میں بتا رہی ہوں کہ جیسے سیرت ابن شام، ابن اسعد، پھر اسی سے الرحیق المختوم میں بھی اسی ریفرنس کو دیا گیا ہے، اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو وہ کر لے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ طلوع فجر سے پہلے پہلے نکل گئے. اب یہ لوگ جو انہوں نے تو یعنی بھاگنا شروع کر دیا ادھر ادھر کہ بھئی کیا کریں، کہاں جائیں، بھاگیں. اور کچھ ان کے پاس جیسے ہوتی نا وہ کہتے ہیں نا لڑاکا بلی کہ کسیانی بلی کھمبا نوچے. اب یہ کھمبا نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ یعنی ہم کریں تو کریں کیا نا. اور یہ لوگ جو ہے راستوں کے نشان بڑی اچھی طرح سے پہچانتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی پہ چڑھنے لگے نا غار سور میں جانے کے لیے، تو آپ اور حضرت ابوبکر صدیق اپنے پنجوں پہ چل رہے تھے تاکہ پورا پیر نیچے نہ ڈالیں کہ پاؤں کے اگر وہ 4 قدم دیکھیں گے تو وہ یعنی ادھر ہی اوپر چڑھ آئیں گے نا. تو وہ پنجوں پہ چڑھ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پہاڑ کے درمیان میں دامن میں پہنچ کے آپ کو کندھوں پہ اٹھایا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر غار سور کے پاس پہنچ گئے. سبحان اللہ. غار کے پاس جب پہنچے تو وہ بھی روایات میں ہے اور مستند روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر ٹھہرے، میں اندر پہلے غار کو صاف کروں کہ کوئی نقصان دہ چیز اندر. یہ عشق نبوی ہے، ایسے تو نہیں نا یار غار بنے. تو غار کو صاف کیا، اپنی قمیض اتاری، اپنا دامن پھاڑا اور اس سے سارے سوراخ جو غار کے اندر آتے تھے وہ بند کیے تاکہ کہیں سے کوئی کیڑا مکوڑا نہ آ جائے. اب کپڑے ختم ہو گئے ہیں اور 2 سوراخ ابھی باقی ہیں. آپ باہر تشریف لائے غار کی صفائی کر کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائیں. آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق بغیر کرتے کے پسینہ پسینہ ہیں. آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر کی. پھر حضرت ابوبکر صدیق لیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں سر رکھ کے لیٹے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دونوں پاؤں غار کے ان سوراخوں پہ رکھے کہ جن میں سے کوئی کیڑا مکوڑا آنے کا خطرہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سو گئے. حضرت ابوبکر صدیق کو وہاں کسی بچھو یا سانپ نے ڈسا اور آپ بالکل بھی موومنٹ نہیں کر رہے تھے. درد تکلیف ہو رہی ہے لیکن نہیں کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے گی، آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے. لیکن اتنی تکلیف تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو ان کی ریش مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے تو آپ کی آنکھ کھلی. آپ نے پوچھا کہ حضرت ابوبکر سے کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے. آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، آپ نے اپنا، اور اس سے ان کی وہ درد جو ہے وہ جاتی رہی. یہاں 3 راتیں آپ لوگوں نے چھپ کے گزاری ہیں، جمعہ، ہفتہ اور اتوار. اسی دوران ہر روز حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر روز رات یہاں ہی آ جاتے تھے. رات دیر سے یہاں پہنچتے، رات آپ کی حفاظت کرتے، صبح طلوع ہونے سے پہلے واپس مکہ چلے جاتے اور دن کی جتنی خبریں تھیں وہ سنتے رہتے کہ مکہ والے کیا کر رہے ہیں، کس سائیڈ پہ ارکارے دوڑا رہے ہیں، کتنا آپ کے سر پہ انعام رکھا ہے. رات کو یہ خبریں ساری وہاں پہنچاتے تھے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ وہ بھی بکریاں چراتے اور رات کا ایک حصہ وہاں گزارتے، وہاں بکریوں کا دودھ دھوتے اور دونوں ہستیوں کو پلاتے اور صبح بکریاں ہانکتے ہوئے واپس آتے اور لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ بکریاں لانے لے جانے میں پتہ ہے کیا راز تھا؟ اس کو علماء نے لکھا ہے تاکہ وہ جو حضرت عامر بن فہیرہ روز جاتے تھے تو ان کے جو پیروں کے نشان، حضرت جو عبداللہ بن ابو بکر روز جاتے تھے نا خبریں لے کر، ان کے پاؤں کے نشان دیکھ کے کہیں دشمن پیچھا نہ کریں. جب وہ بکریاں اوپر سے چلتی تو وہ نشان مٹ جاتے تھے. تو بہرحال یہ سلسلہ جاری تھا. ادھر کفار کی تگدو کیا تھی کہ پہلے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو غصے میں گھسیٹ کر خانہ کعبہ میں لے گئے، تھوڑی دیر حراست میں رکھا، لیکن ان سے پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی خبر نہیں ہے. پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ گئے، ان کا دروازہ بجایا اور حضرت بی بی اسما بہت چھوٹی تھی، وہ باہر آئیں تو ان سے پوچھا کہ ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا باخدا مجھے نہیں پتا میرے ابا کہاں ہیں. اس پر وہ اس خبیث ابو جہل نے اتنے زور سے تھپڑ مارا حضرت بی بی اسما کے چہرے پر کہ ان کے کان کے پاس لگا اور ان کی بالی جو ہے وہ کٹ کے نیچے گر گئی.
اس کو بھی ابن ہشام میں اس واقعے کو بھی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. سیرت ابن ہشام اور ابن اسحاق ایک مستند سورس ہے تاریخ کا. اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اور اعلان عام کیا کہ جو بندہ زندہ یا مردہ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گا، اسے ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اگر دونوں کو لائیں گے تو 200 اونٹ ملے گے. اب سارے لوگ نکل پڑے ہیں تلاش کے لیے. ظاہر ہے 200 اونٹ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کی ہے کہ جب ہم غار ثور میں بیٹھے ہوئے تھے نا، دشمن تلاش کرتے کرتے اس پہاڑی کے اوپر پہنچ چکے تھے. تو کہتے ہیں جب میں نے اوپر دیکھا تو مجھے ان کے پیر نظر آ رہے تھے. تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ تو ہمارے سر پہ پہنچ گئے، اگر یہ نیچے دیکھے تو ہم نیچے غار میں موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ہم وہ دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے. یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو. یہ ایک معجزہ تھا کہ دشمن دروازے پہ پہنچے غار کے، اور وہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، یعنی اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کو باندھ دیا تھا. جب یہ تلاش کر کر کے تھک گئے، 3 روز یعنی مسلسل بھاگ دوڑ، تو ادھر پلان کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے غار ثور سے 3 دن بعد نکلنے کا ارادہ کیا. پہلے سے ہی آپ نے مکہ میں عبداللہ بن عریقت، ایک پیدائشی صحرائی بیابانی راستوں کا ماہر ایک نا گائیڈ تھا، اس سے پیسے دے کے طے کر لیا تھا کہ آپ ہمیں مدینہ پہنچاؤ گے. اور حضرت ابوبکر صدیق کی وہ اونٹنیاں جو بعد میں حضرت آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ لے کر آئے تھے، وہ اس کو بندے کو دی گئیں کہ یہ 2 اونٹنیاں تمہارے پاس ہیں. وہ غار ثور پہ وقت پہ پہنچ گیا. اور اس طرح سے 1 ربیع الاول چاند رات تھی. اس رات یعنی پہلا چاند نکلا تھا 1 ربیع الاول کا. عبداللہ بن عریقت سواریاں لے کے رات کو وہاں پہنچ کے 2 اونٹنیاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابوبکر نے جو سب سے اچھی اونٹنی تھی وہ پیش کی. تو آپ نے فرمایا میں ایسے نہیں لوں گا، قیمتاً لوں گا، میں اس کے پیسے ادا کروں گا. حضرت اسما بھی آئیں اسی رات، وہ توشہ دان میں نا ڈبوں میں کھانا باندھ کے نا لے کے آئیں کہ تاکہ راستے میں، لیکن جب وہ ڈبہ کھولا تو وہ اس کو باندھنے کے لیے جو توشہ دان لٹکانے کے لیے اونٹنی کے ساتھ کپڑا تھا نا وہ بھول آئی تھی گھر. تو اس لیے انہوں نے پھر اپنا کمر باندھ، یعنی کمر کے ساتھ عرب میں عورتیں نا بڑا سا وہ چادر سی دوپٹہ سا باندھتی ہیں، اس کو اتارا، اس کو پھاڑا 2 حصوں میں، اس سے توشہ دان باندھ کے اونٹنی کے ساتھ لٹکایا. اسی وجہ سے حضرت بی بی اسما بنت ابو بکر کا لقب جو ہے نا ذات النطاقین پڑ گیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ دو بندنوں پٹکوں والی، 2 کمر بند والی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عامر بن فہیر آپ کے غلام بھی ساتھ تھے، عبداللہ بن عریقت، 4 لوگوں نے ساحل کے ساتھ ساتھ یعنی ڈیفرنٹ روٹ اختیار کر، کبھی مشرق جاتے، کبھی مغرب جاتے، تاکہ ان راستوں پہ جاتے جہاں پہ کہ عام لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، ورنہ تو وہ پکڑے جاتے نا. اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے ہی ہے کہ جب ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن بھر دوپہر تک چلتے رہے، تو ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا تو راستہ یعنی بالکل خالی تھا، تو ہمیں ایک لمبی سی چٹان نظر آئی. تو میں نے اس جگہ کو صاف کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں چٹان کے سائے میں آرام فرمائیں. اور میں خود ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی دشمن یا کوئی بندہ تو نہیں ادھر کو آ رہا. تو میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کر آ رہا ہے. میں نے اور وہ بھی اسی سائے کی تلاش میں تھا کہ یہاں ہی بیٹھتا ہوں، بکریوں کو یہاں سائے میں بٹھاتا ہوں اور خود لیٹتا ہوں. تو جب دیکھا کہ یہاں پہلے سے بندے موجود ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسے کہا کہ میں تمہاری بکریوں میں سے کچھ دودھ قیمتاً لے لوں. تو اس نے اپنی ایک بکری پیش کی. تو آپ نے اس کے تھنوں کو مٹی بالوں اور تنکے وغیرہ صاف کیے، پھر ایک رکاب میں تھوڑا سا دودھ دھویا. کہتے ہیں میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے بھی تھے اور وضو بھی کیا کرتے تھے. یعنی چمڑے کا بنا ہوا تھا نا، جیسے مشکیزے کا ایک آپ منی وہ سمجھ لیں مشکیزہ. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کروں، لیکن آپ سوئے ہوئے تھے، میں نے ان کو نہیں جگایا. جب آپ جاگے تو میں آپ کے پاس آیا اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈالا تاکہ وہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے، جیسے کچی لسی نہیں ہوتی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہا کہ آپ پی لیجئے. آپ نے جی بھر کے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا. میں نے کہا کیوں نہیں. اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے. تو کل ہم اس سفر کو انشاءاللہ اور آگے کنٹینیو کریں گے اور پھر ہم قباء میں جا کے اتریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اللہ کریم ہمیں اس سفر کی تاثیر عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں آنے والی مشکلوں کو آسان کر دے. اور یہ جو ناگہانی آفتوں سے ہمارا پالا پڑا ہے اللہ کریم اس کو آسان کر دیں، فضل کر دیں اور کرم کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی ہمیں ایک بڑی پیاری دعا ملی ہوئی ہے. آج ہم نے گروپ پہ وہ ذکر آف دا ڈے میں بھی ڈالی ہے. اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہ کریم مجھے بدبختی سے پناہ دیں، سخت مشقت سے پناہ دیں، برے فیصلوں سے پناہ دیں، دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ دیں. 4 بدبختیوں سے پناہ ملتی ہے اس دعا سے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، سخت مشقت. اس سے زیادہ سخت مشقت کیا ہوگی کہ ہم گھروں کے اندر قید ہو گئے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا ایک ہی وقت میں پچھلی صدی میں یا اس صدی میں قید ہو گئی ہو. جہد البلا ہے، یہ اچانک کی اتری بلا ہے، بے جا مشقت ہے. ودرک الشقا، بدبختی، بد نصیبی. نعمتیں ہوتے ہوئے، اولادیں ہوتے ہوئے ان سے مل نہیں سکتے، گاڑیاں ہوتے ہوئے سیر نہیں کر سکتے، باہر گرمی کا موسم ہے انجوائے نہیں کر سکتے. در کی شکا، وسوء القضاء، برے فیصلے، بری قسمت، بد نصیبیاں. وشماتت الاعداء، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. جو بندہ یہ دعا صبح و شام انشاءاللہ 7 بار پڑھے گا اللہ کریم ان 4 بدبختیوں سے اس کو بچائیں گے اور اس کی نسلوں کو بھی. اور وہی میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی مصنون دعا پڑھیں اپنی قیامت تک کی نسل کا اور پوری امت کے جن و انس کا تصور کریں. انشاءاللہ نسلیں بھی جہد البلا، در کی شکا، سوء القضاء سے بچ جائیں گی. یعنی سخت مشقت سے، یہ مشقت والی زندگی ہے نا کہ بعض اوقات فون آتے ہیں کہ ہماری بہنیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہونے لگا، ہمیں گھبراہٹ، ہمارا دل بیٹھ رہا ہے. کیونکہ اس کے علاوہ بھی تو بیماریاں ہیں نا، کسی کو شوگر، بلڈ پریشر، کسی کا کینسر کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اتنی مسائل میں مخلوق ہے. اب اس پوری یعنی باڈی میں وہ سکت نہیں ہے دکھ برداشت کرنے کی. تو لہٰذا اس کے لیے یہ دعا، ہمیں اس دعا سے ضرور فیض لینا چاہیے. اسے اپنے ذکر میں پلیز شامل کریں. اور آج آنے والی رات انشاءاللہ شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ میں 3 عمل ہم کرتے ہیں، سال سے کر رہے ہیں ہمارے ساتھی بھی، اور انشاءاللہ آپ سب بھی اب ہمارے ساتھ ہیں. اور وہ 3 عمل کیا ہیں؟ ہم سورۃ فاتحہ کا عمل اس رات شروع کرتے ہیں 70 ٹائم، 70 اول آخر درود شریف پڑھ کے آڈ نمبر میں، طاق نمبر میں. پھر ہم 70 بار ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین پوری سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں 70 ٹائم. پھر ہم کل اس کو 60 ٹائم پڑھیں گے. اس کی اگلی رات جو ہے وہ ہم 50 ٹائم پڑھیں گے. 10 روز ڈیکریز کرتے جائیں گے، کم کرتے جائیں گے. اور پھر جب بدھ آئے گا وینسڈے کی رات تو پھر وہ 10 دفعہ ہوگی. پھر تھرسڈے کو 70 سے شروع کر لیں گے. بہت سمپل، شفا سے بھرپور عمل ہے، پیس ملتا ہے. تو آج وہ عمل بھی شروع کرنے کا ہمارا دن ہے جو ہمارا چل رہا تھا. پچھلی رات آپ نے 10 بار پڑھی ہے، اب پھر ہم 70 سے آج رات شروع کریں گے. اور انشاءاللہ شفائیں، عطائیں، انعامات نسلوں کے لیے، امت کے لیے فراغیاں انشاءاللہ پائیں گے. یہ چابی ہے، یہ سورۃ فاتحہ چابی ہے ہر خزانے کو کھولنے کی، اور اللہ کریم کھولیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اور اس کے علاوہ آج کی رات ہم کیا کرتے ہیں؟ آج کی رات ہم 2 نفل وہ کشائش کے ضرور پڑھتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار بھی پوشیدہ ہے انشاءاللہ العزیز. اور کشائش، حفاظت، کفالت، اس وقت ہمیں کشائش چاہیے، کشادگی، اس قید و بند سے نکلنا. تو یہ 11 دفعہ پہلی رکعت میں 2 نفل ہیں، اس میں آپ تہجد کی بھی نیت کر سکتی ہیں، حفاظت کی بھی، کفایت، کفالت، شفا، سب کچھ. وہ پہلی رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں. تو یہ عمل ہم آج کی رات انشاءاللہ باذن اللہ ضرور کریں گے. اور 4 سورتوں کا عمل تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو حافظے کو تیز کرتا ہے، اور نسیاں کے مرض اور ڈیمنشیا اور جتنے اس طرح کے آج کل وبائیں آ گئی ہیں اس سے، اور نسلوں کے لیے IQ لیول کا جو اتنا مسئلہ ہے، اور لرننگ ڈسیبلٹیز والے بچے نسلوں میں آ رہے ہیں، تو ان کی نسل کی اور امت کی تصور کر کے انشاءاللہ بڑے ذہین، فتین، عالم، حافظ
سرجن، لائر، بہت بہت اللہ کریم اپنی رحمتیں فضل سے بہترین اولادیں دے گا، بے عیب نسلیں دے گا۔ اور وہ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ سورت الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں، سورت یاسین سب کو پتہ ہے، اور سورت دخان، ٹھیک ہے نا، سورت دخان کس پارے میں؟ 25ویں پارے میں، اور سورت ملک۔ 4 صورتیں، 4 نفل حاجت کے پڑھ کے 4 صورتیں پڑھیں اور نسلوں کا تصور کریں۔ اللہ کریم انہیں بے عیب رکھنا، اور یہ ہماری ذہانت کو بھی بڑھائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ امیاں ایک بچے کو بلانا ہو تو 5 کے نام لے لیتی ہیں، جس کو بلانا ہوتا ہے اس کا نام ہی بھول جاتی ہیں، مذاق بن جاتا ہے نا۔ اسی طرح یہ ابھی سے ہم بھولنے لگے ہیں، چابی کہاں رکھی کچھ پتہ نہیں ہے، 2 رکعت پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں۔ تو آپ پلیز یہ 4 صورتیں شب جمعہ میں پڑھیں، کوئی اس پہ وقت نہیں لگتا۔ سورت الف لام میم سجدہ، یاسین، ملک اور دخان، اس کو اپنی عادت بنائیں، اور دوسروں کی نیتوں کی پلیز پڑتال کرنا چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے اس کی توبہ ہم سے پہلے قبول ہو جائے، اور عابد اور زاہد ہونے کی جو میری غلط فہمی ہے وہ ہمیں لے ڈوبے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم تھوڑی سی کوئی عبادت ذکر کرنے لگ جاتے ہیں تو شیطان ہمیں اعمال کا بلاوا دے کے کہتا ہے بی بی تو بڑی نیک ہو گئی ہے، بس تو ولیہ بن گئی ہے نا، تو مستجاب الدعوات ہو ہی گئی۔ 1-2 تکے اگر ہمارے لگ جائیں نا دعاؤں کی قبولیت میں، تو ہمیں خام خواہی یہ نا بیماری لگ جاتی ہے، نیکوکار ہونے کی بیماری، یہ بھی ایک روگ ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے لگتا ہے کہ بھئی آپ تو بڑے عابد زاہد ہو گئے ہیں۔ تو پلیز اس غلط فہمی میں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اعمال گنوا بیٹھیں، ایسا ہم نے بالکل نہیں کرنا۔ اپنے دل کو درست رکھنا ہے۔ یہ جو ہمارا دل ہے نا، یہ بادشاہ ہے ہمارے پورے پارٹس آف باڈی کا، جتنے آرگن ہے نا اس میں سے جو ہمارا ہارٹ ہے وہ کنگ ہے۔ اگر بادشاہ درست ہوگا تو عوام بھی درست ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اگر بادشاہ خراب ہوا تو عوام بھی خراب ہے، اگر دل ٹھیک ہے تو باقی پارٹس ٹھیک کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے دل کو صحیح رکھنا ہے، صحیح رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دل ہمیں لے ڈوبے، دل کو درست رکھنا ہے۔ اور کوشش کریں کہ آج کی رات جب آپ نفل پڑھنے لگیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین والے نفل ضرور پڑھیں، اور وہ بڑے سمپل ہیں، ازلوں سے ہمارے بہت پیارے سب پڑھ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ سورت فاتحہ پڑھیں نا تو تھوڑی دیر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تکرار کر لیا کریں، ریپیٹیشن کر لیا کریں کہ اللہ سونے تیری مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کریم حاجت روائی فرماتے ہیں۔ پھر سورت کمپلیٹ کر لیں، جب تھک جائیں تو ایاک نعبد، جتنا آپ میں توفیق ہے گھنٹوں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک جتنا علم وحی ہے اس کا نچوڑ سورت فاتحہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سورت فاتحہ کا بھی نچوڑ ہے۔ فل سرنڈر ہے، فل سبمیشن ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، تجھی سے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ شرک کی تلوار ہے، عبادت بھی تیری، دعا بھی تجھی سے، پانا بھی تجھی سے ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ نفل دن میں بھی زور کے جو نفل پڑھیں اس میں ایسے کر لیا کریں کہ سورت فاتحہ پڑھی ہے نا آپ نے تو ثنا پڑھی ہے، سورت فاتحہ شروع کی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، وجدان توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور پھر سورت کمپلیٹ کریں، پھر آگے قرآن کی سورت چھوڑیں، اپنے نفل پڑھ لیں۔ صرف آپ نے کوئی اس میں راکٹ سائنس، کوئی میجر فارمولہ نہیں ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہے، صرف ریپیٹیشن ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے یہ بات پتہ ہے کہ آپ نے صبح تک، ایک روایت میں ہے کہ ایک قرآن کی ایک ہی آیت پہ آپ دہراتے رہے اپنی نماز کے دوران۔ وہ آیت کیا تھی؟ یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو بخش دے۔ بار بار یہی آیت ریپیٹ کر رہے تھے۔ اور 2-3 دن پہلے میں نے بی بی عائشہ صدیقہ والی وہ روایت بھی آپ کو سنائی ہے کہ ایک ہی آیت دوزخ سے بچنے کے لیے وہ پڑھ رہی ہیں اور ریپیٹ کر رہی ہیں۔ اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں واپس بھی آ گیا بازار سے اپنا کام کر کے، جب آیا دیکھا تو ابھی بھی آپ وہی آیت نماز میں ریپیٹ کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن کی اس آیت کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی اس وبا سے بچنے کے لیے کہ اللہ سونے تیری عبادت کرتے ہیں، اب تجھی سے مدد چاہ رہے ہیں کہ تو اس کرونا وائرس کو، اس کووڈ-19 کو واپس بلا لے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان دنوں ویسے بھی ہمارا زندگی کا سارا رواج سیٹ اپ ہی بدل گیا ہے، بیویاں میاں کے بال کاٹ رہی ہیں، میاں بیویوں کے کاٹ رہے ہیں، یعنی گھر ہی حجام خانہ بن گیا ہے، گھر ہی
کچن کوکنگ گڑھ بن گیا، نہ باہر کے کھانے نہ باہر کے حجام، باہر کی ساری ایکٹیویٹیز اللہ پاک نے ہمیں رمضان سے پہلے مقید کر دیا ہے تاکہ ہماری تطہیر ہو جائے اور ہمارے لمبے اعتکاف ہو جائیں، اور فیملیز کو جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ان دنوں جو اور خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اسپیشلی ہمارے براؤن گھروں میں۔ تو خدا کے واسطے یہ روز بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں۔ ایک ہی چھت کے نیچے سارے افراد کو برداشت کرنے کا مزاج نہیں ہے، اور یہ کلے کلے کارے کارے جینے کا جو رواج ہے یہ لے ڈوبے گا۔ جب آپ بڑوں کے سائے سے نکلے تو زمانے کی تپتی دھوپ نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ چھتریاں ہیں آپ کے گھروں کے بزرگ۔ تو پلیز آپ محبتوں سے جینا سیکھ لیں، مسکرانا سیکھ لیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا سیکھ لیں، قربانی دینا سیکھ لیں۔ جس دن قربانی دینا، جان ساری آپ کو آگی نا، سیکریفائس کرنا۔ ابھی ہم نے سیرت پڑھی ہے تو آپ نے ان میں کیا دیکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اچھی اونٹنی اللہ کے رسول کو پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، غار میں پہلے خود داخل ہوئے ہیں، غار کو صاف کر رہے ہیں، آپ کو کندھوں پہ اٹھایا چاڑ رہے، یہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے۔ ورنہ تو ہم سیرت پڑھ کے واہ واہ کر کے ہم اٹھ جائیں گے، ہاں جی بڑا مزہ آیا ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فائدہ اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں اثار، ہم قربانی دینا نام سیکھیں۔ ضدیں ہو رہی ہیں جی، برتن پڑے میں کون دھوئے، ادھر سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، میاں سے کہا جا رہا ہے تم دو، میں نے بچہ کھلایا ہے، میاں کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو ورک فرام ہوم، میری میٹنگ ہے، ادھر سے لڑائیاں ٹھا پھا ہو رہی ہے۔ اس طرح کے میسیجز بہت آ رہے ہیں کہ ڈائیورس، میاں نے طلاق دے دی ہے۔ تو خدا کے واسطے، اور پھر جب طلاق دے دیں تو پھر اس طرح کے مجھ جیسے عامیوں سے یہ بات نہ پوچھا کریں کہ ہوئی ہے کہ نہیں، میں کون ہوں، میری کیا اوقات ہے۔ علماء دین اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے، ان کے پاس جائیں، میں تو ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہوں، مجھے کیا پتا ہو۔ اور کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اگر کوئی طلاق کا ایشو آپ کو بتاتا ہے، آپ کی دوست کہتی ہے مجھے فتویٰ کہیں سے لے دو، نہیں، اس کا کوئی فتویٰ۔ علماء بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے آؤ، بیٹھو، دونوں میاں اور بیوی، پورے سرکمسٹانسز، حالات، ڈیٹس، وقت، کیا بات کیا لفظ بولے۔ جب تھرڈ پرسن میسج لے کے جاتا ہے تو وہ کیا کا کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اگر اس بارے میں ذرا سا بھی ڈھیل کسی نے استعمال کی تو وہ نکاح نہیں، وہ زنا ہوگا، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے پھر آپ خود اندازہ لگا لیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نسلیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور غصے سے ہم 10 بار کہہ رہے ہیں غصے سے طلاق دیے، طلاق تو ہوتی غصے سے، محبت سے بھی کبھی طلاق ہوئی ہے۔ تو لہٰذا پلیز اپنے گھروں کے ماحول کو بالکل ایسا پریم والا بنا لیں، ایسا خوشی اور سکون والا بنا لیں کہ میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم، نام آپ نے سنا، آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوا ہے کہ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ ایک لسٹ پہ کچھ لکھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کن کے نام لکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے دوستوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ کیا اس میں میرا نام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میرا نام ان میں لکھ لیں کہ میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ چلا گیا، تھوڑے دن بعد پھر خواب دیکھا، فرشتے موجود ہیں اور وہ نام لکھ رہے ہیں۔ تو نے پوچھا کہ کن کے نام لکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے دوستوں کے۔ تو نے کہا میرا نام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے، کیونکہ آپ اللہ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ حضرت ابراہیم بن ادم ہے جن کا میں آپ کو واقعہ سنانا جا رہی ہوں کہ وہ اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ اللہ پاک نے ان کو رکھا ہے۔ بہت بڑے بادشاہ کے بیٹے تھے، نسل در نسل، بہت بڑی حکومت، تخت محل مینارے، بہت کچھ تھا ان کے پاس۔ تو ان کے ایک دفعہ دروازے پر کوئی فقیر آیا، جب وہ بادشاہ تھے تو ان کے دروازے پر فقیر آیا تو کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ مسافر خانہ کس کا ہے؟ ابراہیم ادم کو بڑا غصہ آیا، نے کہا کیا مطلب، اتنا بڑا محل ہے اور اتنی رت اور دربان اور کیا کچھ ہے اور چوبدار، اور یہ کہہ رہا ہے فقیر کہہ رہا ہے کہ یہ مسافر خانہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں مسافر خانہ نظر آتا ہے، محل نہیں نظر آ رہا؟ انہوں نے کہا اس سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ ابراہیم بن ادم نے کہا میرا باپ۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ میرا دادا۔ اس سے پہلے پردادا۔ تو فقیر کہنے لگا آہستہ سے پھر یہ مسافر خانہ ہی ہے نا، اگر یہ گھر ہوتا اور محل ہوتا تو تیرا پردادا ہی یہاں رہ رہا ہوتا۔ تو یہ جو ہمارے محل ہے نا، یہ مسافر خانے ہیں، آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہیں۔ یہاں پہ بادشاہتیں کہ میں میاں سے زیادہ یعنی
اوور کم کر جاؤں، میرا میاں مجھ پہ روب جما جائے، مطلب ہو دا ہیل ہی از، ٹھیک ہے نا؟ تم کیوں، میں نے صبح ناشتہ بنایا، اب تم لنچ میں آؤ ہیلپ کرو. یہ کھینچا تانیاں چھوڑ دیں، میاں بھی چھوڑ دیں اور بیویاں بھی چھوڑ دیں. اس مسافر خانے میں اللہ نے ہمیں قید کر دیا ہے، اس قید کو پرسکون ٹائم بنائیں، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور اسے مسافر خانہ سمجھیں پلیز. ہمیں کچھ پتہ نہیں کتنی روز خبریں آ رہی ہیں ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، تو کچھ آداب ہمیں اس سلسلے میں ضرور سیکھنے ہیں سنت سے، جو ہم پچھلے دنوں سے ہم نے کپڑے پہننے کی سنتیں دیکھی. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کو بلانا کیسے اور جواب کیسے دینا ہے، سنت میں کیا ہے. یعنی ہم اپنے جب کسی بہن بھائی کو، میاں کو، بچوں کو بلائیں تو کیسے بلانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت یعنی معتبر صحابی ہیں، خلیفہ بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان بھائی کو یعنی 3 چیزیں ان میں محبت بڑھا دیتی ہیں دو لوگوں میں. جب آپس میں ملیں تو سلام کریں اور سلام میں پہل کریں. اب اس وقت ہم گھروں میں بند ہیں، باہر سے کوئی نہیں آ رہا، تو ہمیں اسلام کی فضیلت کو نہیں بھول جانا کہ ہم تو 2 میاں بیوی گھر میں رہ رہے ہیں، اب کیا 1 منٹ بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے رہے. ہاں، سلام تو ایسے کرنا ہے کہ جیسے 2 صحابہ جاتے تھے تو بیچ میں درخت آ جاتا ہے نا، تو ایک درخت کے اس طرف سے گزرا ہے، ایک اس طرف سے، جب دوبارہ ملتے تو السلام علیکم کہتے. یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، سلام کو عام کرنا ہے. آپ اوپر سے نیچے گئی ہیں، نیچے بچے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھی طرح سے بچے ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے لیے کیا ہے کہ پہلے اس کے کان میں جب اس کی گود میں دیا جائے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے کہ بچے تیرا اس دنیا میں آنا سلامتی، برکت اور رحمت والا ہو. یہ سلامتی کی آواز اس کے کان میں جائے. سلام کو ان دنوں پلیز عام کریں. سلامتی آئے گی تو یہ طلاقیں، لڑائیاں، جھگڑے، یہ ضدیں، یہ ٹسل، یہ کولڈ وار ختم ہو جائے گی. یہ جو ہمارے گھر ہیں ان کو پلیز دوزخ بننے سے بچا لیں. باہر بھی دوزخ، اندر بھی دوزخ، زمین کے نیچے بھی دوزخ. یہ ڈیل کیا ہے؟ باہر کرونا کی دوزخ، گھروں میں لڑائیوں زدوں کی دوزخ. کیا ہے 2 منٹ لگتے ہیں، آپ برتن دھو لیتی ہیں، برتن دھونے میں کتنا ٹائم، سالن پکانے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، 10 منٹ لگ جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے 20 منٹ 30 منٹ. تو نہ کریں ایسے، نہ لڑائیاں کریں پلیز، اور نہ یہ طلاقوں تک نوبت آئے. میں ماں باپ سے بھی کہتی ہوں کہ پیشنس دکھائیں، اور بچے بھی پلیز، اور یہ طلاقوں کے میسج پلیز نہ دیا کریں خدا کے واسطے. اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھروں کو بچائیں. اور میں ہماری ایک اماں جی ہیں، میری بہت پیاری دوست، میری زیادہ تر دوستیاں اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں سے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ان سے بڑا فیض ملتا ہے. تو ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ آج کل طلاقیں بہت ہو رہی ہیں، کیا کریں، کوئی تو ٹوٹکا بتائیں. تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ میں نے کہا وائرس کی وجہ سے یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، ظاہر اب لڑائیں ایک دوسرے کو. وہ کہتی ہیں طلاقاں دا تے بہانا ہے نا کہ اسی اندر بیٹھے ہیں، باہر بھی ہوندے تے نہ طلاقاں دینیاں سن، انہوں نے فیشن بنا لیا ہے. تو یعنی وہ کہتی ہیں وائرس کا انہوں نے بہانہ کیا ہوا ہے، ہمیں ڈپریشن ہے تو ہم ایسے کر رہے ہیں. تو لہٰذا پلیز پلیز، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، طلاق مذاق نہیں ہے. اسے جب طلاق کی آیات ہے نا تو اس کے آگے کیا آیت ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اور ٹھٹھا نہ اڑاؤ کہ طلاق دی دوبارہ رہنے لگ گئے. پھر کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکھ نہیں ہے، اور ہمارے بچے جو ہو رہے ہیں وہ بادب مؤدب بچے نہیں. کیسے بچے مؤدب ہوں گے جو نکاح کی پیداوار ہی نہیں ہے؟ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کھل کھل کے، کیونکہ یہ روز کی خبریں آ رہی ہیں میرے پاس. اور جب دوسرا کیا ہے، بھائی سے ملو تو سلام کرو. ان دنوں گھروں میں پلیز سلام کو عام کریں، بچے، بڑے، بوڑھے. اور پیرنٹس یہ نہ کہ ہماری انسلٹ ہو جائے گی ہم بچوں کو سلام کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ سب سے پہلے آپ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، ہر ایک کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. تو اپنے بچوں کو بار بار سلام کریں، ان کو سلام کی عادت پڑے. میاں کو سلام کریں، بیوی کو سلام کریں، بہت زیادہ سلام کو عام کریں. اور اور دوسرا کیا ہے محبت بڑھانے کے لیے کہ جب انہیں بلائیں تو اچھے ناموں سے بلائیں. یہ یو ہے اس کو چھوڑ دیں پلیز. اچھے نام سے، مروت کے نام سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے، پیار کا نام.
یہ سنت ہے، پیار کا نام اپنے میاں بیوی ایک دوسرے کو پیار کے نام سے بلائیں، کیونکہ لفظوں سے محبت فضا میں گردش کرتی ہے، جس فضا میں آپ سانس لیتے ہو پھر محبت عام ہوتی ہے۔ تو جب بھی بلائیں تو اچھے نام سے بلائیں، اور جب کوئی آئے تو اس سے کچھ جگہ دیں۔ آپ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا آیا چوٹا آیا کوئی پرواہ نہیں، لگے ہوئے اپنی ڈیوائس میں سر دھنا ہوا ہے، جیسے پتہ نہیں وہاں بے حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں اور قرآن بیان کیا جا رہا ہے نا۔ تو لہٰذا توجہ کیا کریں، اور بڑے خود پہلے بچوں کو یہ سکھائیں، گشائش دیں، ویلکمنگ آپ کا انداز ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سانو ڈپریشن ہوئے ہے اور صوفے پہ پڑے ہیں نڈھال، یہ کیا بات ہوئی؟ وضو کریں، اٹھیں، نفل پڑھیں، اور کچھ نہیں تو امی اٹھیں کچن میں کوکنگ کریں، بچی اٹھے ڈشز دھوئے، سارے گھر کو اسٹرلائز کریں، سینیٹائز کریں، ایکٹیو رہیں، ایکٹیو رہیں۔ جو ہی بیٹھے رہیں گے نا نڈھال ہو کے، پھر کیا ہوگا؟ شیطان حملہ آور ہوتا ہے، نفس، اور پھر یہ لڑائیاں جھگڑے اور ڈپریشن آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا تو آپ اسے عبداللہ، اے عبداللہ کے بیٹے، اس طرح کر کے بلا لیتے تھے۔ تو جس کو جو نام پسند نہیں ہے پلیز اس نام سے نہ کسی کو پکاریں، اگر کوئی مائنڈ کرتا ہے تو اسے اس نام سے نہ پکاریں، کیونکہ مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے، حدیث میں ہے، اور کسی کا نام بدل کر بھی نہ بلائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو نام بدل کر پکارے گا تو فرشتے اس پکارنے والے کو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعا دیتے ہیں۔ برے نام سے کسی کو پکارنا، کہ آپ نے کسی کا نام بگاڑا ہوا ہے، کسی کا نام عبداللہ ہے، جیسے یہاں پہ تو فرسٹ نے بلایا تھا عبدل، بھئی عبدل کیا ہے؟ بندہ بندہ بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو وہ بچے جو اسکول میں سنتے ہیں وہ بھی گھر آ کے بھی وہی عبدل ہو رہی ہوتی ہے، نہیں، پورا نام پلیز بنائیں۔ اور کسی کا چھوٹا قد ہے، کسی کا لمبا ہے تو لمبو، اس طرح نہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ اور چیخ کے کسی کو نہیں بلانا، پلیز ان دنوں اپنی آوازوں کو دھیما کر لیں، محبت سے بھر دیں، اور پلیز لڑائیاں نہیں کریں، کولڈ وار سے بچیں، اور اگر غلطی ہوگی ہے اس پہ توبہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ یعنی ہمیں اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اس سے ہمیں باز آنا ہے۔ اور کسی نے پوچھا ہے کہ یہ زمان اور مکان کی قید کے ساتھ آپ جو کہتی ہیں کہ یہ تسبیحات کریں، یعنی روز اسی جگہ پہ بیٹھ کے فجر میں یا مغرب اور عشاء کے درمیان اگر آپ ذکر کریں تو اس کو کہتے ہیں زمان اور مکان۔ زمان کیا ہے؟ زمانہ، یعنی اسی وقت، یعنی عصر سے مغرب بیٹھی ہیں تو اسی وقت، اور مکان کیا؟ اسی جگہ، اسی احاطے کے اندر۔ اس کی سمپل مثالوں سے ویسے آپ لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ آتی ہے، مجھے بھی۔ تو اس کی سمپل مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے عورت گھر کے اندر، گھر کے احاطے میں رہتی ہے تو اس کی پیشانی سے خاص نور نکلتا ہے۔ اب آپ لوگ گھروں کے اندر ہے نا، آپ کو اس کا نور بعد میں پتہ چلے گا جب آپ کی فرینڈز آپ کو دیکھیں گی، انشاءاللہ ملیں گی، تو وہ کہیں گے کہ اتنا نور نکل رہا ہے۔ اور یہ نور پھر نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ جب سے یہ ہم لوگ ورکنگ وومن بنی اور گھر کا دروازہ پھلانگا تو ہم بے نور سی ہو گئی نا، مردانہ سی بجات ہم پہ آ گئی۔ I'm sorry to say، لیکن ایسا ہی ہے نا کہ ہم نے وہ معاش کی جو ذمہ داری اٹھائی نا، تو رزق کریم کے دروازے بھی تھوڑے تنگ ہو گئے کہ دو کماؤ گے تو مارگیج دی جائے گی، ایک سے نہیں دی جائے گی، برکتیں اٹھ گئی۔ تو اسی طرح آپ مرغی کو دیکھ لیں، وہ 21 دن تک اپنے انڈوں پہ بیٹھتی ہے، وہ تو کیا ہوتا ہے، مالک اس کو دانہ بھی وہاں پہ ہی کھلاتا ہے، اس کا خیال بھی رکھتا ہے۔ پھر وہ جب اس کا 21 دن کا وہ پورا ہو جاتا ہے چلا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اتنے سارے بچے لے کے باہر نکل آتی ہے انڈوں میں سے۔ یعنی اللہ پاک اس کو اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، عزت سے وہ بیٹھی ہوتی ہے اپنی جگہ پہ۔ بالکل اسی طرح زمان اور مکان کی قید کے ساتھ اگر آپ کوئی عمل کریں گے تو اسی فرشتے اسی جگہ پہ وقت سے پہلے آ کے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے کہ وہ بندی یہاں ذکر کرتی ہے، بھائی وہ کہاں ہے۔ جیسے آپ سمر بے پارک میں جاتے ہو تو مچھلیوں کو اگر آپ کچھ ڈالتے ہو تو روز وہاں جا کے ڈالتے ہو، تو کچھ دن بعد آپ دیکھیں گے اسی وقت مچھلیاں وقت سے پہلے وہاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح فرشتے وہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ اور بندی یہاں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ رزق کریم پانے کا یہ ذریعہ ہے، اور یہ ہے کہ وہ 7 نسلوں تک، 20 نسلوں تک، اور احتیاط کرنی ہے، اپنے رزق کو حلال رکھنا ہے اور اس میں احتیاط کرنی ہے۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے دانت نہیں تھے، تو ان کو جب غلام نے روٹی پیش کی تو انہوں نے کہا کہ اگر اس میں خمیر ہوتا تو یہ نرم ہو جاتی، سوکھی ہوئی روٹی تھی۔ دوسرے دن غلام نے خمیر والی روٹی لا دی تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس خمیر بیکنگ کے لیے پاؤڈر کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں جو بندہ ہے نا اس سے میں نے لی ہے نا، خمیر لیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ تو حجاج بن یوسف کا
کیا ملازم ہے اس سے تنخواہ لیتا ہے، تو حجاج ظالم ہے، اس کے ملازم کی جو تنخواہ ہے اس میں سے جو خمیر ہے میں تو وہ روٹی نہیں کھاؤں گا، جاؤ یہ روٹی جا کے دجلہ میں پھینکاؤ۔ احتیاط دیکھیں، اور پھر باقی زندگی دجلہ کا پانی نہیں پیا ان بزرگ نے۔ یہ تقوی کا لیول ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ تو ان دنوں یہ نہیں ہے کہ آپ باہر جی صورتحال گمبھیر ہے تو بغیر انگریڈینٹس پڑے آپ جو چائے خریدیں اور کین فوڈ کھائیں، نہیں، پلیز کیئرفل رہیں اور اپنے رزق کو حلال کریں۔ کسی نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ بھئی دعوت کا کام، آپ جو کہتی ہیں کہ دین کے سچے سچے دائی اللہ پاک ہماری نسلوں کو بنائے، اور یہ جو کام ہے جو آپ تک بات پہنچتی ہے آگے پہنچائیں، تو یہ دعوت کا کام فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ تو میں ان کو ایک بزرگ کا ہی جواب بتاتی ہوں، اسی سے ان کو سمجھ آ جائے گی۔ کسی اللہ والے سے یہی سوال کیا گیا کہ بھئی دعوت کے کام کو آپ فرض سمجھتے ہیں، سنت یا واجب؟ تو انہوں نے فرمایا اگر امت میں فرض چھوٹ رہے ہوں تو دعوت کا کام فرض ہے، اگر واجبات امت چھوڑ رہی ہے تو دعوت کا کام واجب ہے، اور اگر امت سنتیں چھوڑ رہی ہیں تو دعوت کا کام سنت ہے۔ اب اس وقت آپ لوگ فیصلہ کریں کہ امت کیا چھوڑ رہی ہے اور آپ نے ان کو کیا بتانا ہے۔ اپنے دل سے آپ فتویٰ لیں اور انشاءاللہ آپ کا دل آپ کو فتویٰ دے گا، اس کی رحمت ہو جائے گی۔ کوشش کریں درود شریف کی آپ کثرت کریں، بہت کثرت کریں۔ اور ایک اور بھی بہت زبردست عمل ہے اگر آپ وہ کر سکیں، اور وہ یہ ہے کہ سورۃ صفات کی آیت نمبر 79 ہے، سلام علی نوح فی العالمین، بڑی حفاظت ہے اس میں۔ اور ان دنوں کیونکہ وائرس گلی گلی کوچے کوچے پہنچ گیا ہے، تو آپ پلیز اس آیت کو چھوٹے ایک جیسے چیپی نہیں ہوتی کاغذ یا ٹیپ، اس پہ لکھ کے آپ اپنے کھڑکیوں دروازوں پہ لگائیں۔ اگر لکھنا نہیں آ رہا، آیت عربی لکھنی یوزلی لوگوں کو یا نہیں آتی اردو، تو آپ ایسا کریں کہ انگلی سے آپ اپنی دیواروں پہ، اپنی کھڑکیوں پہ، دروازوں پہ، اپنے ہر چیز جگہ پہ دیواروں پہ لکھیں یہ سلام علی نوح فی العالمین، کیونکہ اس آیت کے ساتھ درویشوں نے یہ بتایا ہے کہ جہاں یہ آیت لکھ دی جائے یا پڑھ دی جائے وہاں پہ سانپ بچھو کیڑے مکوڑے نہیں آ سکتے، تو وائرس بھی انشاءاللہ نہیں آئے گا، وہ بھی مخلوق ہی ہے، نقصان دہ مخلوق سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو پلیز آپ چھوٹا کاغذ لیں، اس پہ سلام علی نوح فی العالمین زیر زبر بے شک نہ لگائیں، اور آپ اپنی کھڑکیوں پہ اس کو پیسٹ کر لیں چھوٹا سا کارنر پہ۔ ہماری ایک بہن ہے، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت ڈالے، بہت عرصہ پہلے یہ عمل بہت زیادہ ہم نے بتایا تھا، تو انہوں نے ان کے گھر میں نے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے سے کارڈ بورڈ کلرفل ان کے ساتھ اس کے اوپر یہ لکھ کے انہوں نے پیسٹ کیا ہوا تھا اپنی ونڈوز اور دروازوں پہ۔ تو حفاظت کا بڑا مضبوط اثار ہے انشاءاللہ کرونا گھر میں داخل ہونے سے، انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے اور اللہ کے قرآن کے نور کی برکت سے اللہ کریم حفاظت فرمائیں گے۔ اور درود شریف آپ کثرت سے پڑھیں گی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ درود شریف کے اتنے فضائل ہیں کہ جس کو یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اللہ اس سے راضی ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھا کرے، کوئی سا بھی درود شریف، کیونکہ اللہ کی رضا ہے اس میں۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے قریب ہو، سب سے زیادہ قریب ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جو ان کے قرب میں ہستیاں ہوں گی نا وہ درود شریف پڑھنے والی ہوں گی۔ اب ہم کتنا پڑھتے ہیں، ہمارا مقام کہاں پہ ہوگا، یہ بھی اب ہمیں دیکھنا ہے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کی چھاؤں میں، آپ کے قرب میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ایسے بھی ہے، مفہوم ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کے نیچے سایہ ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، کیا ہے کہ ہم عرش کے سائے میں آ جائیں، اور یہ سایہ صرف عرش کا وہاں ہی نہیں ہوگا، یہاں بھی اس سونے کی حفاظت کی چھتری ملے گی۔ جن وائرس سے ہم اس وقت نبرد آزما ہے نا، تو یہ سایہ، یہ چھتری ہمیں یہاں بھی ملے گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں، اور یہ پل صراط کے اندھیروں میں نور بھی ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کے اعمال نامہ اعمال میں بہت بھاری تو لیں تو وہ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ اور اس کا حکم ہے قرآن میں، اللہ پاک نے آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ فرما دیا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اسلام بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ بھی بھیجو۔ تو یہ واحد کام ہے، یہ واحد ذکر ہے جس کی نسبت اللہ کریم نے اپنی ذات کے ساتھ، پھر فرشتوں کے ساتھ، اور پھر روئے زمین پہ بسنے والی مخلوقات کے ساتھ کی ہے۔ تو لہٰذا ہم کثرت سے درود پڑھیں، یہ پاکیزگی اور طہارت دیتا ہے، پاک رکھتا ہے بندے کو۔
اور ویسے بھی یہ گناہوں کا کفارہ ہے. جس کو شفاعت چاہیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ہر وقت یہ دعا مانگتے ہیں کہ آپ کی شفاعت نصیب ہو. درود شریف پڑھیں. جو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے روزگار ختم ہو گیا، فاقہ مستیوں کو ختم کر دیتا ہے، افلاس کو ختم کر دیتا ہے. موت کی سختیاں اس سے کم ہوتی ہیں، جس سے مبارکہ میں ہے. تو موت کی ہولناکیوں میں ہمیں کیا چیز بچائے گی؟ درود شریف کی ٹھنڈک انشاءاللہ بچائے گی. اور جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے نا، تو حدیث مبارکہ میں حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا. اللہ کریم اس کو جنت کا اس کا ٹھکانہ جہاں اس کی روح نے جانا ہے اس کا دیدار کرائیں گے، پھر اس کی جان نکالیں گے. تو آپ خود سوچیں کہ اس کو کوئی موت کی تلخی کیا کہہ سکتی ہے؟ وہ تو اپنے نظارے کر رہا ہوگا، اپنے اس مرکز کو، اس منبع کو، اس محور کو دیکھ رہا ہوگا. تو پلیز جب بھی آپ درود شریف کسی جگہ پہ لکھیں، میرے سمیت سب کے لیے یہ ہے، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتی ہیں، نوٹس بناتی ہیں. ان دنوں بچے جو لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ پلیز پورا درود شریف لکھیں، صرف سلم نہ لکھیں. کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی کتاب میں درود شریف لکھے گا، جب تک وہ اس کتاب میں درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھا رہے گا، فرشتے درود شریف پڑھتے رہیں گے اور اس بندے کو اس کا اجر ملتا رہے گا. لہٰذا درود شریف کا حق یہ ہے کہ کم از کم آپ صبح و شام ایک تسبیح ضرور توجہ والی پڑھیں. اور وہ کیسی توجہ والی کہ آپ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھی ہیں اور وہاں بیٹھ کے آپ درود شریف پڑھ رہی ہیں اجرائے مبارک میں، آپ کو وہاں سے جواب بھی مرحمت ہو رہا ہے. ایسا توجہ والا آپ درود شریف پڑھیں، ایسی تسبیح ضرور پڑھیں، وہ انشاءاللہ نجات کا باعث ہوگی. اللہ کریم آپ لوگوں کی حاضری کو لگائے. اب ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہ کریم آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جس دل میں جو دعا ہے اسے عافیت اور برکت کے ساتھ قبولیت کے ایک اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچا دیں. اور امت کو جو بھی چیلنجز ہے اللہ کریم اس بیٹھنے کے صدقے ہر چیلنج عافیت کے ساتھ برکت کے ساتھ انشاءاللہ رفع دفع فرما دے. اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہم انک مالک مقتدر تشاء من امر یکون وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سلام علی نوح فی العالمین. سلام علی نوح فی العالمین. سلام علی نوح فی العالمین. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المرض. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا دلیل المتحیرین یا مفرح المحزونین یا غیاث المستغیثین. آغثنا 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر. اللہ کریم تیری مخلوق بہت تھک گئی ہے، بہت کمزور پڑ گئی ہے. اللہ کریم اس وبا کو اس کائنات سے واپسی کا پروانہ دے دیں. اللہ سونے تیرے امتی، تیرے حبیب کے امتی اللہ کریم بڑے فتنوں میں پڑ گئے. اللہ کریم گھریلو جھگڑے، طلاقیں، سیپریشن، ڈپریشن. اللہ کریم وہ وائرس سے تو بچ گئے لیکن گھروں کے اندر کے جھگڑے اللہ کریم ان سے کیسے نپٹیں گے؟ اللہ سونے جیسے جوتے کے اندر کا پتھر مار دیتا ہے، سفر نہیں کرنے دیتا. باہر کے پتھر تو نظر آتے ہیں، وائرس سے تو ہاتھ دھونے سے بچیں گے، ماسک پہن لیں گے، گلوز پہن لیں گے.
اللہ کریم امیون سسٹم مضبوط کر لیں گے. لیکن سونے یہ جوتے کے اندر کا پتھر، یہ گھریلو جھگڑے سفر نہیں زندگی کا کرنے دیں گے. اللہ کریم برداشت دے دے امت کو. اللہ کریم برداشت دے دے زوجین کو. اللہ کریم گھڑوں کو ٹوٹنے سے بچائیں. اللہ کریم بچے رول جاتے ہیں. اللہ کریم یہ جو اب وبا پھیلی ہے جھگڑوں اور طلاقوں کی، اللہ کریم رحم فرمائیں. جو نکاح ہوئے ہیں اللہ کریم قیامت تک جنت کے وہ ساتھی بن کے رہیں. اللہ کریم حشر قبر، اللہ کریم جنت الفردوس جنت عدن میں ایک ساتھ اللہ کریم ان پہ رحمتیں برکتیں فضل کرم امن آشتی. اور اللہ کریم جن کے نکاح ٹوٹے ہیں ان دونوں پارٹیوں کو بہترین بدل عطا فرمائیں، بہترین زوجین ہر بچے کا مقدر کر دیں. اللہ کریم اور جن کے نکاح ہوئے ہیں اللہ کریم انہیں بہترین بے عیب اولادیں عطا فرمائیں، متقین کی امام اولادیں عطا فرمائیں، بہترین امتی ان کی گودوں میں پروان چڑھیں. اللہ کریم ہماری بچیوں کو اتنی توفیق دے کہ وہ نیک صالح بچوں کی تربیت کر سکیں. اللہ کریم وہ خود رول ماڈل بن سکیں. اے میرے کریم اللہ، اے میرے سونے آقا، تو نے نمازیں کے لیے مسجدیں بند کر دیں، حج کے لیے اللہ کریم حرم کو بند کر دیا، عمرے کے لیے رمضان کی برکتیں. اللہ کریم تو چاہے تو آج بھی اٹھ سکتی ہیں. اللہ کریم ابھی تو 2 ہفتے پڑے ہیں. اے میرے سونے مالک کھول دے اپنے دروازے. تو میرا کریم رحیم، تیری شفقتوں کی باہیں ہر وقت پھیلی رہتی ہیں. اللہ سونے اپنے گھروں کے دروازے کھول. تیری مہربانی، تیری مخلوق ترس گئی تیرے گھروں کو. اللہ سونے جبینیں ترس گئی ان سجدوں کو. اللہ سونے وہ تراویح میں قرآن سننا. اللہ سونے وہ مردوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا. اللہ کریم کیا ہوگا، کیسے ہوگا میرے کریم مالک، یہ کیسا رمضان آئے گا. اللہ کریم رمضان کی پوری ہمیں برکتیں اور تاثیر دینا. اور اللہ سونے زندگی کو کشادگی عطا فرمائے، آسودگی عطا فرمائے، سہولت عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، عافیتیں عطا فرمائے، نور عطا فرمائے. اللہ کریم دل کی تاریکی اور دل کے مرنے سے بچا لینا. دل کی تاریکی اللہ کریم یہ رئیس الاعضاء ہے، ہمارے سارے پارٹس آف باڈی کا سردار ہے. اللہ کریم اسے زندہ رکھنا، اسے آباد رکھنا، اپنے ذکر سے اپنے نور سے اس کو روشن رکھنا. اللہ کریم مردہ دل نہ کر دینا. اللہ کریم ہمیں دوسروں کے لیے مانگنے والا بنانا، دوسروں کے دکھوں پہ رونے والا بنانا. اللہ کریم جتنی موتوں کا ہم سن رہے ہیں اللہ کریم ہم کسی کونے میں سر دے کے روئیں کہ سونے مالک موت تو آئی ہے لیکن بے کلمہ آئی ہے، ان کو یہ بغیر کلمے کے تیرے حبیب کے امتی چلے گئے ہیں اور ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم ان تک تیرا کلمہ نہیں پہنچا پائے. اللہ کریم دعوت کا کام ہم ٹھیک طرح سے نہیں کر پائے اور وہ سارے لوگ بغیر کلمے کے مر گئے. اللہ کریم اس پہ رونا ہے کہ وہ بغیر کلمے کے مر گئے ہیں. اللہ کریم امت کو اپنا تعارف کرا، لیکن اللہ کریم وائرس کے ذریعے نہیں، محبت اور شفقت سے دعوت کے خوبصورت لفظوں سے انہیں اپنا تعارف کرا. اللہ کریم پوری کائنات کے دل تیری انگلیوں کے 2 پوروں میں ہے. اللہ سونے تو چاہے تو ان کو پلٹ دے، ہدایت دے دے، بے ہدایتیوں سے بچا لے مالک، بے ہدایتیوں سے بچا لے. اللہ کریم دوزخ سے بڑا ڈر لگتا ہے. اللہ کریم دوزخ کی بھٹی اور اس اوون سے بڑا ڈر لگتا ہے. اللہ سونے ہمیں اس کا باسی نہ بنانا، پوری امت کو اس سے بچانا. اللہ کریم جنت میں تیرے دیدار کو بڑا دل چاہتا ہے. اللہ کریم آپ خود فرماتے ہیں جو مجھ سے ملنے کا مشتاق ہے میں بھی اس سے ملنے کا مشتاق ہوں. اللہ کریم ہم تجھ سے ملنے کی مشتاق ہیں، تجھے ملنا چاہتے ہیں، خاتمہ بالخیر چاہتے ہیں، لیکن اللہ سونے ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے. جب تو ہم سے راضی ہو تو اللہ سونے لبیک لبیک لبیک. اللہ کریم کلمے والی شہادت دیتے ہوئے جائیں کہ تو وحدہ لا شریک، تیرا حبیب آخری نبی آخری رسول. اے میرے کریم اللہ، اور ہماری قیامت تک کی نسل کو اس پہ قائم رکھنا اور ہماری نسل میں کوئی غیر کلمہ گو غیر فطری زوجین نہ بنانا. اللہ کریم پوری امت کو طلاقوں سے، ڈپریشن سے، سیپریشن سے، اللہ کریم جھگڑوں سے، وائلنس سے بچا لینا. اللہ کریم عاجزی عطا فرمائیں.
आजज़ों में रखें, आजज़ों में मारें, आजज़ों के साथ अल्लाह करीम हमारा हशर करना। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने मालिक, मुतकब्बरीन में शामिल ना करना। अल्लाह करीम दानिस्ता ना दानिस्ता जितनी खताएं ज़िंदगी में हुई अल्लाह सोने माफ़ फरमा दे, करम कर दे, अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएं, अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमाएं, खात्मा बिल खैर अता फरमाएं, अपनी रज़ाएं अता फरमाएं। अल्लाह करीम माफ़ फरमा दे। जिस दिल में जो दुआ है बिन मांगे अल्लाह करीम आफियत से पूरी फरमाएं, वो सारी खैरें अता फरमाएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाही। उन सारे शरूर से पनाह अता फरमाएं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाही। हर बीमार को कामिल आफियत की कामला आजला दायमा शिफा अता फरमाएं। हर जाने वाले की बेहतर